हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। इधर कोई आमिर हुसैन है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐड किया। तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल था। आपने अभी बोला था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो कहते हैं कि जी मुल्हिदीन जो है वो 11,000 वोल्ट का जो है वो वाट है। तो झटका झटका। मुझे आप बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी वीडियो, वो वीडियो का मुझे आप बताएंगे कि किस वीडियो में उन्होंने बोला था ऐसा? ये एक वीडियो में उन्होंने बोला था। अब मेरे पास अभी उसका लिंक नहीं है, मगर चैट में कोई ना कोई लिंक डाल देगा, अभी आपको मिल जाएगी। नस्ट के किसी लड़के, नस्ट के ऊपर थी वो बात। सवाल किया था किसी ने उनसे कि मुल्हिदीन हैं बड़े। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और संपले में। किसी मुल्ले को उन्होंने कहा था कि ये मुल्हिदों से डिबेटिंग कर रहा है, मुल्हिद जो है वो 11,000 वॉट का झटका है। ठीक है, वो उन्होंने, अगर तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, क्यों उन्होंने कहा है। मैंने जो नोट किया, आपने सुना? देखें, मैं कोई आपको डिग्रेड नहीं कर रहा। मैंने जो नोट किया ना, वो उन्होंने इसलिए कहा होगा कि जो आजकल के उलमा हैं जो आपसे डिबेट करते हैं, उनके लिए आप हो सकते हैं अब 11,000 का वोल्ट हो, लेकिन आप उन ये इंजीनियर वीडियो है जी, साहब ये शायद वीडियो है, मुझे पता नहीं है। बेटर ट्रूथ आप इसका लिंक दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं अपने पास से खोलता हूँ। ठीक है भाईजान, हाँ। मुझे एक बात बताएं, वो चलें हमारे गालिब के सवालों का जवाब वो कैसे दे रहे हैं हारिस के? वो जब भी उन्होंने पिछले दिनों वो जो साइंटिस्ट बैठाया था उस तरह दे रहे हैं या कैसे दे रहे हैं? इंजीनियर साहब बताएं आप। चलें, वो बात करते हैं। ये जो वीडियो आपने बताई है, मुझे ना इसका नाम बता दें, मैं बाद में देख लूंगा, वो कोई बात नहीं है। और लेकिन बाद में मैं देखूंगा, अगर तो उसमें हुआ तो वो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें है, बड़ी मशहूर हुई थी यार बात, 11,000 वॉट का झटका, बड़ी चलें, मशहूर वो हुई थी मैं देखिए। नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। और यार मैंने सुना हुआ है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। वो मौलवी के कह रहे थे कि मुल्हिदों से पंगे ना लो, मुल्हिद 11,000 वॉट का झटका है। आप सुन लीजिएगा जाके, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना आपको। दे तो दो दे दो दे दो। आजकल के उलमा है ना, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो जो है ना मुल्हिदीन से बात करें। मैं माजरत चाहता हूँ, अगर अगर कोई उलमा मुझे सुन रहा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन वो जो है ना, वो वाकई इस सिचुएशन में नहीं है। अगर वो मुफ्ती हैं या उलमा हैं, 8 साल का उन्होंने कोर्स किया या 12 साल का किया, तो वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बात कर सकें। लेकिन मैं उसके बरक्स ये भी सोचता हूँ कि मुल्हिदीन जो हैं वो इस लायक भी नहीं है कि वो इंजीनियर साहब से बात कर सकें। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे किस भी और वजह से? उलमा से भी। जी, किस वजह से आप किस बताएं वजह से? हम। हाँ, क्या वजह आपकी राय में? क्योंकि आप लोग जो है ना, वो अगर अगर आप कोई कुरान की आयत पेश करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि एक उलमा है ना, वो आपको उसकी डिटेल नहीं बता सकता। आपको डिटेल वही बताएगा जिसने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी होगी। जैसे कि अगर आप कोई आयत ले लें, आपके जी इसमें ये चीज लिखी हुई है, जब तक आप उसकी तफसीर नहीं पढ़ेंगे कि वो आयत क्यों नाजिल हुई, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जो आजकल के उलमा और मुफ्ती हैं, उनको इस चीज का बिल्कुल भी, वो इस चीज से वास्ता नहीं रखते, इसलिए। लेकिन हम जो बातें करते हैं कुरान के ऊपर, उसमें हमेशा तफसीर बताते हैं पहले। तफसीरें देख के बता रहे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं तो मैं सेकंड टाइम आपकी स्ट्रीम में आया हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी आयत है जिसकी आपने तफसीर भी पढ़ी है और आपको ऐसा लगा, तो आप वो यहाँ पे जो है मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं सेकंड टाइम आया हूँ, यानी कि स्ट्रीम में तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने सेकंड टाइम वैसे आपकी स्ट्रीम देखी है। अच्छा, आप एक काम करना, मेरा जो चैनल है ना, उसके ऊपर एक वीडियो है जो कि चैनल के वेलकम पेज पे पिन हुई है।
ٹھیک ہے, اس میں میں نے تفسیر کے بہت حوالے دیے ہیں, وہ اسلام میں غلامی کیسے تھی اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں نے تفسیر کے بہت حوالے دیے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے بھی, تفسیر جلالین کے بھی, سارے میں نے ڈیٹیل سے سامنے اسکرین پہ دکھا کے حوالے دیے ہوئے ہیں, اس کو آپ دیکھنا ضرور جا کے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. میں انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا, لیکن کوئی ایک تو آیت ہوگی جو آپ نے تفسیر اب یار میں اب آپ کو کوئی ایسی آیت پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, جو کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنا جا کے, بس آپ کو پتہ چل جائے گا میں کن آیتوں کی باتیں کر رہا ہوں, تفسیروں کی باتیں کر رہا ہوں. ویسے ایک اور مشورہ ہے کہ اگر آپ غالب کی ویڈیوز کے لنکس دیکھیں نا, اس میں کافی آپ کو مل جائیں گی کہ کسی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی, کبھی سائنس کے اوپر بات ہو رہی ہے, کبھی دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ سارا دیکھ لیجیے گا, آپ کو کافی ساری آیتیں مل جائیں گی, آپ کو ہر وہ آیتیں آپ 10 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سن لیں تو آپ کو کئی دفعہ دیکھیں میری بات سنیں, میں غالب مجھے نہیں پتا غالب, میں پہلی دفعہ نام سن رہا ہوں, غالب کون ہے. مجھے یہ اس بائک یعنی کہ آٹومیٹیکلی وہ آیا تھا یوٹیوب پر, تو میں نے وہ دیکھا تھا فرسٹ ٹائم بھی. غالب کے بارے میں مجھے نہیں پتا, مجھے ایک این بھائی کا پتا ہے اور ایک وہ سچ والا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے اس کا پتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی آیت مجھے یہاں پہ ابھی دکھا سکیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے کیا گا. آپ اس آیت کے بارے میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یعنی کہ میں جو سمجھتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا, اگر آپ اس کو نارملی آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کے اندر یعنی کہ نا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کیوں لکھی ہوئی ہے, ایون کہ مسلمس کو بھی ہو سکتا ہے, مجھے خود ہوا ہے بہت زیادہ. لیکن جب اس کی تفسیر پڑھی گئی ہے, میں نے خود جب تفسیر پڑھی ہے تو مجھے ایسا لگا تفسیر کہ آپ کس کی پڑھتے ہیں ویسے, تفسیر کس کی پڑھتے ہیں آپ, مودودی صاحب کی؟ جی جی بالکل, مودودی صاحب کی بڑی مودودی ہے. صاحب کی تفسیر تو کسی صورت قابل اعتبار ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے کوئی زیادہ نہیں پڑھی, لیکن میں نے جتنی پڑھی ہے نا مجھے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہے قابل اعتبار. میں تو دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, تفسیر جو ہے نا, تفسیر اب آپ نے بولنا نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا بول لینے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے گا. تفسیر جو ہے نا, تفسیر ایک اب آیت نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگر صحابہ کرام کو مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق, یہ تو سب کو پتا ہوگا وہ کون تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو مثال کے طور پہ ایک آیت کی سمجھ نہیں لگی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے, اور ایسا کئی صحابہ کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوا ہے, یہ تو آیت ہمیں جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے. اب جو تفسیر ہوئی ہے اس کو ڈفرنٹ ورڈز میں ابن کثیر نے لکھ دیا, مودودی صاحب نے لکھ دیا, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ وہیں پہ ہی ہے, لیکن جو اس کا ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اور ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیشن پر جو ہے نہیں جانا, ہمیں کانٹیکسٹ پر جانا ہے کہ اس آیت کا اصل میں کانٹیکسٹ کیا ہے. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ آلموسٹ سب کا سیم ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو ایک ایسے دیتے ہو کہ جی یو وزٹ ٹو اے کینل, یہ آپ نے کسی کو ایسے دیا, آپ نے کہا جی انگلش میں لکھو, اب ان ساروں نے کانٹیکسٹ جو ہوگا انہوں نے یہی لکھا ہوگا کہ ہم نے ایک نہر کا وزٹ کیا, لیکن جو ورڈز ہوں گے نا وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. کسی کے ورڈز جو ہوں گے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ووکیبلری یوز ہوئی ہوگی, یعنی کہ اس طرح کے ہوں گے, لیکن کانٹیکسٹ جو ہوگا وہ سب کا سیم ہوگا. اسی طرح قرآن پاک کا جو کانٹیکسٹ ہے ہر آیت کا وہ سیم ہے, اور جو ان کے جو ویسے جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں وہ بے شک ڈفرینٹ ہوں. میں وہاں پر گیا اور ایک نے لکھ دیا میں گیا وہاں پر, یعنی کہ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کانٹیکٹ جو ہے وہ ہر آیت کا سیم ہے, چاہے وہ ابن کثیر نے کیا ہے, مودودی صاحب نے کیا ہے, چاہے وہ جس مرضی. لیکن پھر اتنا فرق کیوں ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے سیم یہ بھائی, کوئی نہیں ہے, بڑا فرق ہے. آپ کو بہت پتہ زیادہ فرق ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ایک تفسیر ایک ویسی ہے وہ آیت ہے جس کے اندر حضرت وہ جس کے اندر وہ قصہ تھا جس کے اندر وہ حفصہ والا تھا کہ ماریہ قبطیہ والا تھا, تو کہ میں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ چیزیں جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے تم اس کو کیوں ٹھکرا سکتے ہو, میں تمہیں اس سے بہتر بیویاں دے دوں گا. ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں ہنی ہے, یہ شہد ہے,
یہ تو بڑی الگ الگ ہے. پرانے لوگ کہہ رہے تھے بیویاں تھی, اب لوگ کہہ رہے ہیں, کئی کہہ رہے ہیں یہ شہد ہے. تو اس طرح کی تو بہت انگنت فرق ہے. اچھا میں آپ کو آپ کتنے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جی میں آپ کو جو آپ نے کہا ہے نا ہنی ہے, اور ایک بندہ کہہ رہا کہ وہ اس سے مراد عورتیں ہیں. اچھا جو پرانی تفسیر ہے وہ ساری عورتیں کہہ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بالکل, اور آج 1000 سال بعد ان کو 1400 سال بعد یاد نہیں یہ شہد تھا. مجھے نہیں پتا کب یہ شہد والا قصہ بنایا گیا, لیکن اٹ واز ویری بہت دیر بعد تھا. ٹھیک ہے, تو چلے میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں, ہر کوئی اپنی مرضی سے بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن کو ہر کوئی بدل رہا ہے ہر صدی میں. ہاں ہر کوئی بدل رہا ہے, کیونکہ یہ بدلنا ہی ہوتا ہے جب آپ ان کے ترجمے بدلنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا میں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو بالکل سمجھ گیا ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر ہے بھائی, اور یہ سورہ ہود ہے, آیت نمبر کیا ہے یہ, ایک سیکنڈ, سورہ ہود آیت نمبر 7. یہ تفسیر ابن کثیر ہے جو کہ میں نے کھولی ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے وہ قرآن کا یا اسلام کا کیسے بیڑا غرق کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. یہ تفسیر ابن کثیر ہے, ٹھیک ہے, جس میں سورہ ہود ہے, جس کے اندر لکھا گیا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں, وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے, سونپنے جانے کی جگہ کو. اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا, اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے, اور اگر تو ان میں سے کہے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, ہر چھوٹی بڑی خشکی تری مخلوق روزی رساں ایک اللہ ہی ہے. پھر آگے تخلیق کائنات, یہ سننے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, آسمان و زمین کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا. اس سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. ٹھیک ہے, مسجد احمد میں ہے. انہوں نے کہا خوشخبریاں تو آپ نے سنا دی, اب کچھ دلوا دیجئے آپ اہل ایمان. انہوں نے کہا کہ قبول ہے, مخلوق کو ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. اب یہ ایک بیوقوفانہ سی بات ہے. اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے, پھر دوسری حدیث ہے جس میں اسے کہا گیا, حضور نے اتنا ہی فرمایا کہ جو کسی نے آن کے مجھے خوشخبری دی تیری اونٹنی بھاگ گئی ہے. ایک سیکنڈ, پھر دوبارہ ادھر اللہ کا عرش پانی پہ تھا. صحیح بخاری میں ایک تفسیر ہے کے موقع پر قدسی حدیث لائے ہیں, اے انسان تو میری راہ میں خرچ کرنا تجھے دوں گا, اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے, دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں. خیال کرو آسمان و زمین کی پیدائش سے اب تک کتنا خرچ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا عرش پانی پہ تھا, اس کے ہاتھ میں میزان ہے, جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے, مسند میں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس طرح اس کی آیت کے اندر, ایک سیکنڈ ابھی تفسیر آگے آئے گی, میں تو ابھی یہ حدیثیں پڑھی جا رہا ہے. تھوڑا کر لیں مجھے, میں تاکہ میں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات ٹوٹلی سائنس کے خلاف ہے. 6 دنوں میں تو اللہ نے کوئی نہیں بنایا. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ تبھی ہو سکتا ہے, پانی تو ایک مادی چیز ہے, تو اللہ کا عرش پانی پہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کا عرش بھی پھر مادی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس تفسیر سے تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے, اور قرآن سے, کہ اللہ کا عرش بھی پھر مادی ہے. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ غیر مادی ہے, اللہ مادی نہیں ہے. تو ہم پھر کیسے مان لیں کہ اللہ جو ہے وہ غیر مادی ہے؟ کہ عرش پانی پہ اور پانی ایک مادی چیز ہے, تو کیسے مانیں کہ پھر اللہ مادی نہیں ہے؟ بتائیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں. ابھی جو اب آپ نے مجھے بولنے دینا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے ادھر سے آپ ہی بول رہے تھے جی, ہم نے آپ کو کیا کہا؟ اچھا شکریہ. نہیں بالکل نہیں روکا. اچھا تو جو بات ہے نا, اللہ کا عرش پانی پر تھا, اور دوسری آپ نے کون سی بات کی ہے؟ آپ کے دو سوال تھے. ہاں جی بولیں. اچھا, اللہ کا عرش پانی پہ تھا, اللہ کا عرش پانی پہ تھا. دیکھیں اس کے بارے میں 100% جو انفارمیشن ہے, اگر میں آپ سے نیوٹرل ہو کے بات کروں تو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, نیوٹرل بات اگر دیکھا جائے تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر ہمیں سمجھ نہ آئے, ٹھیک ہے, ہم جو مسلمان ہیں وہ اس پر بولتے ہیں کہ یہ گاڈ ول ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس وہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا, تو اس کے بعد 6 دن کے اندر جو ہے وہ کائنات کو بنایا گیا. اور جو آپ نے 6 دن کی بات کی ہے, 6 دن سے مراد یہ والے 6 دن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. 6 دن سے مراد اس وقت کا جو ٹائم تھا، یعنی کہ اسپیس اور جو تھی وہ ٹائم اور اسپیس اس سے تو یہ چیزیں علیحدہ تھیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت سے مراد اگر لیا جائے تو وہ اس وقت کا جو ٹائم تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ 6 دن کا دیا گیا. اور یہ 6 دن کیوں کہا گیا کہ جی یہ 6 دن ہے؟ 6 دن اس لیے استعمال کیا گیا کہ جو 6 دن ہے تاکہ جو آنے والے جو لوگ ہیں وہ جو اپنا جو ٹائم اور جو ڈیٹ ہے وہ فکس کریں، یعنی کہ وہ اس کے حساب سے ان کو اچھا، پتا یہ چلے مودودی کہ صاحب نے باتیں لکھی ہیں، جی یہ مودودی صاحب نے باتیں لکھی ہیں. دیکھیں میں نے آپ تو یہ تفسیر پہ بات کرتے ہیں نا، اب آپ اپنے اندازے بتا رہے ہیں، آپ تفسیر مودودی تو نہیں بتا رہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، تفسیر جو ہے نا قرآن پاک کو سمجھنا، تفسیر پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں صرف مودودی صاحب کو ہی چلے بولوں گا. میں نا اب آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں جو باتیں آپ نے کبھی بھی پہلے نہیں سنی ہوں گی. سننا چاہتے ہیں ایسی باتیں؟ کوئی آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا وہ باتیں، کیونکہ مولویوں کو وہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں انٹرسٹنگ ہوں اس کے اندر، لیکن اگر میں نے سنی ہوئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ نہیں، سنی ہوئی. آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. آپ کے کسی مولوی کو، انجینئر صاحب کو بھی وہ باتیں نہیں پتا جو میں اب آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا اچھا کہ یہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جو آپ نے بات کرنی ہے نا وہ قرآن یا حدیث، صحیح حدیث ہونی چاہیے. صحیح حدیث سے میں مراد ہے جو آپ کو قرآن اور حدیث نہیں بتا رہا، میں آپ کو ان سے اوپر کی چیزیں بتا رہا ہوں. قرآن سے بھی اوپر کی، حدیث سے بھی اوپر کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن ٹھیک ہے؟ اگر آپ قرآن اور احادیث جو صحیح نہیں، احادیث قرآن ہیں، اور میں آپ کو وہ باتیں سمجھاؤں گا جو آپ کو کبھی ملا نہیں سمجھا سکتا، جو آپ کی دماغ کی بند کھڑکیاں کھولیں گی. میں وہ باتیں نہیں آپ کو بتا رہا جو ملا آپ کو بتائے گا کہ کھڑکی جو کھلی ہوئی ہے اس کو بھی بند کر دیں تاکہ دماغ کے اندر وہ کڑماس مچے کے اندر ہی بو پھیلتی رہے. وہ والی نہیں میں بتاؤں گا. میں آپ کے دماغ کی نا 2 3 4 کھڑکیاں کھولوں گا کہ ہوا آئے اندر، کوئی دماغ کو تھوڑی ہوا لگے، ادھر سے ہوا کے جھونکے آئیں ٹھنڈی ہوا کے، ادھر سے نکلیں، پھر ادھر سے آئیں، پھر ادھر سے نکلیں. ایسا نہ ہو کہ اپنی آنتوں سے اٹھنے والی ہمک کی دماغ تک پہنچ کے دماغ کا ستیہ ناش کیا ہو. وہ والی نہیں. میں اب آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ میں آپ باتیں کو بتائیں. میں آپ کو اصلی تاریخ بتاؤں گا. اصلی تاریخ، یہ مسلمانوں کی لکھی جھوٹی قرآنی تاریخ نہیں، اصلی تاریخ بتاؤں گا آپ کو. میں چلیں ٹھیک ہے، سننا آپ چاہیں گے؟ مجھے اچھا، تو تاریخ میری بتائیں. بات سنیں، ٹھیک ہے. پہلی بات سنیں، آپ میری بات سنیں. ٹھیک ہے، سمجھیں بات کو. جی جی کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کہ ابراہیمی دیان میں آیا کہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا گیا، وہ کس مذہب میں آیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. میرا وہ خیال ہے یہودیت میں آیا. یہودیت میں آیا. ہاں جی، یہودیت میں آیا. تورات جی کا جی حصہ ہے. جی جی تکوین کی کتاب یا جینیسس جس کو اردو میں کہتے ہیں، یا پیدائش کی کتاب، اس کے اندر آیا. مگر مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ جی کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے لیا پرانی میسوپوٹیمیا کی متھ سے. اچھا، تو رات جہاں سے پہ پہلے جو ایک منٹ اب جی سنیں. جی اب میں یہ صرف آپ کے لیے نہیں بتا رہا، اب سارے لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اور جو آڈینس سن رہی ہے ان کے لیے. اور اس میں خدا تھا مردوک. مردوک جو تھا وہ میسوپوٹیمیا کا پرانا خدا تھا. ٹھیک ہے. وہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو بناتا ہے. ٹھیک ہے. 6 دن میں وہ آسمان اور زمین کو اس لیے بناتا ہے کہ وہ 6 اور 7 کے عدد کو بڑا ریسپیکٹیبل سمجھتے تھے میسوپوٹیمیانس. ٹھیک ہے. اب 6 دن میں اس کی تخلیق کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ادھر جو اس کی تخلیق کی بات آئی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو کھڑا کرتا ہے، اور آسمان اس کا خیمہ ہے. آسمان اس کا خیمہ ہے مردوک کا. ٹھیک ہے. اب بائبل میں بھی یہی بات کاپی ہوتی ہے کہ اصل میں بائبل میں جو موسیٰ کے وقت ٹیبرنیکل تھا نا، یا خیمہ اجتماع جس کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں اس کو، اردو بائبل میں وہ خیمہ اجتماع کے طور پہ آتا ہے. اس کو جب کھڑا کرتا ہے پہلی بار موسیٰ تو اسے 6 دن میں کھڑا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرانے وقتوں میں جب کوئی پرانا ٹیمپل بنایا جاتا تھا نا ہمیشہ، تو اسے 6 سال میں کمپلیٹ کیا جاتا تھا. 7ویں سال میں اسے برکت دی جاتی تھی. ہیکل سلیمانی جو ہیکل سلیمان نے بنوائی تھی، پرانے عہد نامے میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیموئل کی بک کے اندر جو اس کا بیان لکھا ہے اس میں وہ 6 سال میں بنی تھی، اور 7ویں سال اسے برکت دے کے
اور اسے قائم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو پرانے جتنا بھی میسوپوٹامیہ تھا اس میں ہمیشہ جب خداؤں کے گھر بنتے تھے تو انہیں 6 دن میں بنایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, 6 دن میں خیمہ اگر بنتا تھا تو اسے 6 دن میں بنایا جاتا, چھوٹا مندر بنتا تھا اسے 6 دن میں بنا کے 7ویں سال, بڑا مندر اگر بنتا تھا 6 سال میں بنا کے 7ویں سال اسے قائم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے 6 دن میں بننے کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو تخلیق کی بات ہے اگر ہم بائبل میں بھی دیکھیں تو اس میں ہے کہ جی ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. ٹھیک ہے, آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. یہ بات جو ہے یہ بائبل میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات قرآن میں بھی ہے, اور یہ بات پرانی میسوپوٹیمین متس میں بھی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا اور تم اس میں بڑی قوت پاؤ گے. ٹھیک ہے, ایسی آیت ہے نا, سورہ حدید کی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے, کہ تم اس میں بڑی قوت, ہاں اس میں بڑی قوت پاؤ گے کہ آسمان سے ہم نے لوہا اتارا. اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ پرانے جو یونانی تھے وہ یہ مانتے تھے, جن سے بعد میں اپنی تفسیروں میں, اپنی تورات کی تفسیروں میں یہودیوں نے بھی اس بات کو کاپی کیا کہ پرانے یونانی جو تھے, مجھے یاد نہیں ارسطاٹل تھا کہ نہیں 500 BC کا ایک تھا ان کا, میرے ذہن میں سے نکل گیا, ارسٹارکس تھا یا ارسطوتھینس تھا, مجھے ذہن میں نہیں ہے فی الحال. اس نے اپنی کاسمولوجی میں یہ لکھا ہے کہ جو آسمان ہے نا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. آسمان جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور لوہے کے وہ ٹکڑے کبھی کبھی گر کے آ بھی جاتے ہیں. صحیح ہے, اور اس لیے قرآن میں یہ آیت ہے کہ لوہا ہم نے آسمان سے اتارا. میں ہمیشہ ڈھونڈتا تھا کہ اس کا کنیکشن کیا ہے کہ لوہا ہم نے آسمان سے اتارا. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی جس کے اندر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوہا آسمان سے اتارنے کا اصل میں مسئلہ کیا کہ پرانے لوگ جو تھے وہ مانتے ہی یہ تھے کہ آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے اور بغیر ستونوں کے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا نام. ہاں جی, تو یہ جو بات ہے نا, انیکسیمینڈر نے یہ کہا تھا کہ لوہا آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے اور آسمان بڑا مضبوط بنا ہوا ہے, اور لوہے کو اسی لیے قرآن لوہے کی اتنی تعریفیں کرتا ہے. اور حدید, سورہ حدید میں یہ کہتا ہے کہ لوہا, اور جی یہ کہتے ہیں جی وہ اس میں بڑی جی اور لوہا آسمان سے اتارا جی بڑا ایکسپائر, یہ وہ تھا. نہیں, یہ پرانا جو والٹ ہے نا, پرانی کاسمولوجی میں نا زمین اور آسمان کو ایک والٹ کہا گیا. والٹ کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف پانی ہے. ٹھیک ہے, ابھی پانیوں پہ عرش سے اصل میں بات یہ شروع ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ پانیوں پہ عرش موجود ہونے کا مطلب کیا ہے. زمین اور آسمان جو ہے نا وہ ایک بلبلا ہے پرانی کاسمولوجی کے مطابق. ایک بلبلا ہے, آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. زمین ایک تھالی کی طرح چپٹی ہے. پرانی جو کاسمولوجی تھی وہ یونانیوں کی بھی تھی, وہ میسوپوٹیمینز کی بھی تھی, مگر ٹولمی جو تھا جو کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے تقریباً 200 سال پہلے تھا, اس وقت یونانی دنیا اس بات کو مان چکی تھی کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ 7 آسمان گول کو بھی اس کے اوپر مانتے تھے. مگر والٹ جو تھا, والٹ میں آسمان جو ہے وہ لوہے کا ہے اور زمین نیچے ہے اس کے, اور اس لوہے کے ٹکڑے زمین پہ گرتے رہتے ہیں. اچھا, اب خدا کا عرش پانیوں پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں جب زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئی تھی تو بس پانی ہی تھا, اور اس پانی کے اندر ہی اللہ تھا یا خدا تھا, اور اللہ نے اس پانی کے اندر ہی ایک اکائی تھی جس کو آسمان اور زمین کے طور پہ وہ ملی ہوئی تھی. اللہ نے اپنی طاقت سے اسے علیحدہ علیحدہ کر دیا, آسمان اوپر اٹھایا, لوہے کا آسمان بنا دیا اور نیچے زمین بنا دی, اور زمین کے نیچے پتال بھی بنا دیا, بلکہ 7 آسمان بنا دیے. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق اب سورج ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے, اس کے بارے میں 2 کنسپٹ تھے. ایک یہ تھا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کیونکہ لوہے کا آسمان یوں اوپر ہے تو سورج کیا کرتا ہے, یہاں پہ اس کے نیچے نیچے آ رہا ہوتا ہے, ادھر سے نیچے آ کے غروب ہوتا ہے, ایک کنواں اس کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سے واپس جانا شروع کر دیتا ہے اوپر کی طرف سے. یعنی لوہے کی چھت کے اوپر سے جب وہ گزر رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا, سورج واپس مشرق میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ سورج جو پانی ہے جس نے چاروں طرف سے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے, وہ اس پانی میں اتر جاتا ہے اور پھر نیچے سے زمین کے ہوتے ہوئے واپس مشرق میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر چڑھ جاتا ہے. یہ پرانی کاسمولوجی تھی. تو اللہ کا عرش کن پانیوں پہ تھا, ان پانیوں کو انگریزی میں کہا جاتا ہے واٹرز آف کیوس. اللہ کا عرش کن پانیوں پہ تھا, انہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے واٹرز آف کیوس. اور کس اللہ کا پانی سب سے پہلے واٹرز آف کیوس پہ تھا, اس اللہ کا نام اللہ نہیں تھا, اس اللہ کا نام یاہوے بھی نہیں تھا, اس اللہ کا نام ایل بھی نہیں تھا,
उस अल्लाह का नाम था मरदूक। ठीक है, यहां से ये सारी बातें आई हैं। पहले मेसोपोटामिया के लोगों से यहूदियों ने कॉपी किया, यहूदियों से ईसाइयों ने कॉपी किया, ईसाइयों से मुसलमानों ने कॉपी कर लिया। सब ने एक ही झूठ बोला जो कि कभी मेसोपोटामियंस ने बोला था, तकरीबन को 1500 बीसी के अंदर ये झूठ उन्होंने बोला था, जो उन्होंने अपनी किताबों में हम्मुराबी का जब उन्होंने कानून लिखा। और आज युगरट, और ये जो बातें हैं ये कब डिस्कवर हुई हैं? 1850 में तकरीबन युगरट एक जगह है जो कि मेरे ख्याल है कि दश्त सीना के आसपास है कहीं। ठीक है, वहां पे एक पूरी लाइब्रेरी डिस्कवर हुई थी जिसके अंदर 1.5 लाख सिलें हैं, सिलें मिट्टी की क्ले टैबलेट्स हैं, उनके ऊपर ये कहानियां लिखी हुई हैं। ठीक है, और वहां से इंसान ने सिर्फ पिछले 100-150 साल में इन बातों को डिस्कवर किया है। उससे पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि बाइबल ने अगर चोरी किया था तो कहां से चोरी किया था। तो ये सारा कुछ ये है, ये असल हिस्ट्री है इसकी, कि हर मजहब दूसरे मजहब से चोरी करता है। इस्लाम ने भी चोरी किया और वही झूठ चोरी किया जो पिछले पुराने लोग मारते आ रहे थे या बोलते आ रहे थे। बस खत्म हुई बात। ठीक है जी, चले आमिर हुसैन फिर आइएगा आप। ठीक है, अब वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, हम आगे जाते हैं। मुझे तो जवाब देने दें। चले दे दें जवाब आप, 1 मिनट काफी होगा जवाब देने के लिए। चले ठीक है, चले ठीक है, ओके। अच्छा, आपने ये बात की कि ये पुराने जो वक्त थे वहां से ये बात चली आ रही हुई है। ठीक है, अब कुरान पाक में ये बात साफ लिखी हुई है कि जो इंसान है वो हजरत आदम से बना है, उसके बाद जो है वो पैगंबर आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, ठीक है, दाऊद आए, फिर जो है हजरत ईसा आए। ठीक है, ये सारी बातें वहां से आ रही हैं। अब आप अगर ये कहें कि जी ये बात जो है ईसा जो थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी झूठ बोला, हजरत मूसा ने भी झूठ बोला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ये तो आप फिर ये कह रहे हैं कि भी इंसानियत जो है जो हजरत आदम से शुरू हुई कुरान के मुताबिक वो सारी झूठ है। ठीक है, वो आपकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो आपने अपनी तरफ से कुछ निकाला है, उसकी आपने कोई दलील नहीं दी कि मेरी नजर में ये चीज ठीक है। ठीक है, वो सारी चीजें वहां से जो हैं वो आई। आपने कहा कि जी ये इस बंदे ने लिखी, वो बाइबल से आई, वो मूसा से आई, वो दाऊद से आई, तो इस चीज का तो कुरान पाक में ऑलरेडी जिक्र आ गया। और अगर आप कुरान पाक को पढ़ें, ठीक है, तो कुरान पाक में तो साफ लिखा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाकयात थे जो बाइबल में लिखे हुए हैं। कुरान पाक की आयत भी है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई झगड़ा वगैरह या यहूदियों या बाइबल के दरमियान हो तो तुम उनसे कहो कि भी चलो ठीक है, तुम्हारे हमारे दरमियान ये झगड़ा है, तो चलो हम उस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान इक्वल है। और वो क्या बात है? वो है तौहीद, कि सिर्फ एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करनी है। वो कौन है? जो स्प्रिंग गॉड है, जिसने हम लोगों को पैदा किया है। उसको कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, कुछ ऊपर वाला कहते हैं। ये सारा जो है ना, ये सारा एक ही है। अल्लाह जो है ना, वो भगवान भी आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकते हैं, खुदा भी बोल सकते हैं पारसी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको आप हिंदी में भगवान भी बोल सकते हैं। वो सारा जो स्प्रिंग बीइंग है, जिसको हम समझते हैं कि जिसने हम सबको पैदा किया है, एक ही वो कुव्वत है। ठीक है, और वो अगर आपको ना, आप इस बात से ना मुत्तफिक हो, तो मैं इस बात से ये कहूंगा कि भाई हमारे दरमियान हमारी आंखें, दो कान, एक मुंह, ये सारा जो है ये एक डेफिनेट किस्म का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ये खुद से नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, अगर जो हमने एवोल्यूशन के ऊपर इस पे बात की हुई है। चले ठीक है, मैं डाली छोड़ दें, एवोल्यूशन की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, इनका बात कंक्लूड हो गई है। चले ठीक है जी, आपकी बात हो गई, हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है आमिर हुसैन, फिर आ जाइएगा। सही है, चले मर्जी है, आपने नहीं सुनना तो चले ठीक है, फिर आ जाओ। सुना तो दिया आपने बात यार, ये बड़ी बार हो चुकी है। बात पूरी तो हुई नहीं थी, आपने चले कर लें पूरी। मैंने आपको 1 मिनट दिया था, आपने 2 मिनट ले लिए हैं, तो चले 1 मिनट और दे देता हूँ। नहीं, अब रहने दें। अब वो पीछे से जो दिमाग में बातें आई हुई थी, वो आपने सारा वो जो है स्टेम नहीं मेरा तोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊं तो आप ये ना कहा करेंगे जी आप इतना टाइम हो गया तो ये कर लें, तो वो अगले बंदे को बोल टाइम तो हमें मैनेज करना होता है ना यार। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है ना, हम अल्लाह थोड़ी। ठीक है, चले वो मैं बात आपकी समझता हूँ, लेकिन यार अगर आप वो बात करते हैं ना तो अगले बंदे को भी पूरा टाइम दिया करें। चले, बहुत ज्यादा मेहरबानी। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे अगर आपने अपना आर्गुमेंट देना होता है ना, उसको कंसाइज रखा करें।
وہ اس سے نا ہوتا یہ ہے کہ اگلا بندہ بھی جلدی سمجھ جاتا ہے. آپ جب بات لمبی کرتے ہیں نا تو ہم بھی آپ کی لفظوں میں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. میری بات سنیں. آپ جو پوائنٹ دے رہے تھے نا, آپ کا پوائنٹ ہمیں مجھے ویسے سمجھ آ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ باقی کچھ لکھا ہوا ہے سارا بھگوان ہے, اور یہ جو حضور پاک اور حضرت آدم سے جو لڑی آ رہی ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. ہاں ہم سمجھتے ہیں, ہم نے آپ کو بول دیا ہے, دیٹس اٹ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر حسین, بہت شکریہ عامر حسین. ٹھیک ہے, اچھا جی شارٹ آپ کو یہ بتا دیں. اچھا پہلے تو ہائنڈ سائٹ نے اتنا پیارا میرے لیے کامنٹ بھیجا, پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بولتا ہے کہ ہم بتلائیں کیا. واہ بھائی واہ, بہت شکریہ یار. آپ غالب کے شعر تو پھر میرے اوپر جب کوئی بولتا ہے تو مجھے پھر کتنی خوشی ہوتی ہے. اچھا تو بھائی بات یہ ہے کہ عامر حسین آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ موسیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 5 کتابیں پہلی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی, یہ کوئی موسیٰ نے نہیں لکھی تھی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ داؤد کا وجود شاید رہا ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کا وجود رہا ضرور, مگر حضرت عیسیٰ سے جو باتیں منسوب ہیں وہ سب کی سب جھوٹ ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل باتیں کیا تھی. اب ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس پہ اچھی خاصی بات کر سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں ہم جانتے ہیں ان میں سے کون سی سچ ہو سکتی ہیں, کون سی جھوٹ تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پتا ہے. موسیٰ کے بارے میں تو بالکل ہی جھوٹ ہے, تورات موسیٰ نے لکھی ہی نہیں تھی, نہ وہ آسمان سے اتری تھی, نہ وہ موسیٰ نے لکھی تھی. اور 99% یہ بات شور ہے کہ موسیٰ نام کا کوئی آدمی کبھی زمین پہ رہا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آگے جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریلیجس میتھ تھا وہ کہاں سے آیا, کہاں سے چلا تھا, کدھر آیا اور آج کدھر پہنچا ہوا ہے. ابھی اس میں اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو میں بتا سکتا ہوں, مگر ظاہری بات ہے وقت کی قلت ہوتی ہے, پھر ہم ہر بات ہر وقت نہیں کر سکتے, تو ابھی ہم وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.